अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अनवर। नया दौर मीडिया नेटवर्क के साथ लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। असफहान की पहाड़ियों पे अमेरिका ने जो क्लस्टर बॉम्बिंग की है उसके हवाले से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि जिस तरह से ऊपर एक जाके उन धमाकों के बाद एक छतरी बनी है। बाज लोग कह रहे हैं कि टैक्टिकल वेपन्स यूज हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दका बात तो सामने नहीं आ सकी। लेकिन कशीदगी रीजन में बहुत बुरी तरह बढ़ चुकी है। आज जद्दा में जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने उर्दन के बादशाह और कतर के जो अमीर हैं उनके साथ मुलाकात की है और इस सारी सूरत हाल पे सर जोड़ के वो बैठे हैं। जबकि पाकिस्तान जो मीडिएशन करा रहा था, इसहाक डार साहब जो हैं वो अचानक इस वक्त चाइना गए हैं। रात सदर जरदारी साहब 1.5 घंटा चाइना की एम्बेसी में बैठे रहे, उनके साथ गुफ्तगू करते रहे। ईरान में जो सफीर हैं अमेरिका के, ईरान के, पाकिस्तान में जो सफीर हैं ईरान के, वो पिछले 2-3 दिन से और आज भी उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ फॉरेन ऑफिस में बड़ी तवील मुलाकातें की हैं। ये सब कुछ क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इस पे रोशनी हासिल करते हैं इस्लामाबाद से जनाब प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन साहब। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी शो। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये जो असफहान की पहाड़ियों पे आज क्लस्टर बॉम्बिंग की है अमेरिका ने, और उसके हवाले से जो चेमें गोइयां हो रही हैं, आपकी क्या इस पे नजर है? आपने कैसे इस सारी सूरत हाल को देखा? अगर आपने कुछ अमेरिका और यूरोप में जो इस पे रिएक्शंस आए हैं वो अगर देखे होंगे तो हमसे शेयर करें। सज्जाद साहब, देखिए, इसके आसार तो मौजूद थे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो। बिकॉज अगर लॉजिकली आप देखें तो अमेरिका इस वक्त डिफेंसिव पोस्चर में चला गया है, इजराइल सर्वाइवल की जंग पे चला गया है, ईरान डिफेंसिव से ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन एंड पोस्चर पे है। तो एक सुपर पावर इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करे? फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना कि जनाब ऐन मुमकिन है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करें, और फिर उस पर यह कहना कि आप समझते होंगे, अखबार नवीसों से, मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ये कहना कि आप समझते होंगे ये स्लिप ऑफ टंग है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इसी तरीके से पीट हेक्सेट का ये कहना कि हम किसी भी रूल एंड लॉज को खातिर में नहीं लाएंगे और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर मोहम्मद सफ़ा नामी एक यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल का रिजाइन करना, इस बात के ऊपर कि यूनाइटेड नेशन तैयारियां कर रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले की सूरत में किस किस्म की इमदाद दी जा सकती है, जिससे जाहिर हो रहा है कि 10 जो मिलियन लोग हैं, इससे ज़्यादा के अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो उनकी जो आरजुएं हैं, मुस्तकबिल है, जिंदगियां हैं, वो खतरे से दो चार होंगी। इस्फहान के ऊपर जो हमला है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस्फहान एक तारीखी शहर है। दूसरा ये कि जिन पहाड़ियों पे हमला किया है, पहाड़ियों के नीचे ही मिसाइल सिटीज हैं, और कहा यह जाता है कि वो 80 से 100 मीटर तक नीचे गहरे हैं। अगर तो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल होता है तो क्लस्टर बॉम्ब मैक्सिमम 30 मीटर्स तक जा सकता है, तो वो तो इसको डैमेज नहीं कर सकता। तो लिहाजा ऐन मुमकिन है कि टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया हो, और यही वजह है कि मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वेस्ट के, वो इस तरफ इशारा देते हुए भी नजर आए। और बाय द वे एक बात तो वाजे है कि इस वक्त जो करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई CIA की फीडबैक पे नहीं चल रहे, वो मोसाद की फीडबैक पे चल रहे हैं। अगर वो CIA की फीडबैक पे चलते तो ये जंग ही नहीं होती, बिकॉज उसकी असेसमेंट ये थी कि किसी भी किस्म की जंग या मुख्तसर दौरानिए के बड़े हमले जो हैं रिजीम को चेंज नहीं कर पाएगी, बल्कि अमेरिका इस वॉर में इंटेंगल्ड हो जाएगा और ये लंबे अरसे की जंग होगी, जिससे आने वाली जनरेशन अमेरिका की मुतासर होगी। और फिर आज की खबर ये है कि अमेरिका की जो के ऊपर जो कर्जा है वो $39 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया है, विच इज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट। और तकरीबन लगभग कोई 900 से $1 ट्रिलियन जो है उसका इंटरेस्ट अमेरिका पे कर रहा है। और फिर इसी तनाजर में आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि गालिबन अगर इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं होनी थी
تو یہ جو ملاقاتیں ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا پریزیڈنٹ زرداری کا، ایرانی ایمبیسی چائنیز ایمبیسی میں جانا، پھر دفتر خارجہ میں مشاورتیں ہونا، پھر آپ نے کنگ جارڈن اور قطر کا ذکر کیا، سعودی عرب کے اندر ان کی ملاقاتیں ہونا شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا چائنا جانا، یہ اس طرح کے اشارے ہیں کہ امریکہ اسرائیل فرسٹریشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر کا ابھی بیان آیا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ جنگ کے اختتام کا فیصلہ ایران کرے گا، اور ایران کی طرف ایران کے اندر کوئی اس طرح کی بے چینی ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ جو خبریں بھی ہیں کہ اصفہان کی پہاڑیوں پہ کوئی ٹیکٹیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں، اس کی جو تابکاری ہوتی ہے یا جو اس کی ریڈیشن ہوتی ہے اس سے پوری دنیا اور ایجنسیاں آگاہ ہوتی ہیں، تو ابھی اس طرح کی بھی فی الحال تو ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہیں سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ ریجن میں البتہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے، اتنی بڑی سفارتکاری ہو رہی ہے، شکل کیا بننے جا رہی ہے؟ اصل سوال یہ ہے ایران کا فیوچر کیا ہوگا، ایران بچے گا اس جنگ میں یا نہیں بچے گا، اور اس ریجن میں یہ جو عرب ملک ہیں ان کی کوئی ری ماڈلنگ کی کہانی تو نہیں ہے، اکانومی کی کیا شکل ہوگی؟ کیونکہ ایران نے پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ وہ تیل جس نے لینا ہے ہم سے لینا چاہے لے لے، لیکن ہم پیمنٹ جو ہے وہ یوان میں لیں گے، اور اس میں چائنا ایک بڑے کھلاڑی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو ساری کہانی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سجاد صاحب، یہ تو اب کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے نا کہ ایران اس وقت ڈومیننٹ یا ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ ہے۔ خود اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حزب اللہ خیرات شہیدہ کے علاقوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور جو آج بھی 10 ہیلی کاپٹرز آبزرو کیے گئے ہیں جو کہ صدرن لبنان سے اسرائیلی جو ہلاکتیں ہیں اور جو زخمی ہیں سپاہی ان کو اٹھانے میں مصروف رہے ہیں۔ اب تک 125 مرکاوا ٹینکس تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ان کی تعداد اسرائیل کے پاس بتائی جاتی ہے وہ 500 ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے، امریکہ کے ریجن کے اندر جس طرح سے اڈے ڈسمنٹلڈ ہو گئے ہیں، ملٹری ایسٹس جس طرح ڈسپرسڈ ہیں، اور جس طرح ان کے اسٹریٹجک ایسٹس یعنی جو ایواک جیسے طیارے ہیں مگر وہ بھی کامیابی سے ہٹ ہو رہے ہیں، اور جو تھرڈ جنریشن ہے انٹرسیپٹرز کی، اس کی تعداد ختم ہونے کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ کا استعمال ہو رہا ہے جو کامیابی سے ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روک نہیں پا رہے، اور اسرائیل کی فضاؤں کے اندر ان کی اجارہ داری ہے اس وقت۔ تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ ایران ایک اپر پوزیشن ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہے، تو لہٰذا ایک مڈل رینج پار کی حیثیت سے جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے خطے کا، اس پہ تو سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے اڈوں کو نہیں بچا سکتا، اپنے ملٹری ایسٹس کو نہیں بچا سکتا، تو وہ ان ممالک کو کیسے سیکیورٹی دے سکتا ہے؟ تو پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک مڈل رینج پار نے جو سیکیورٹی سٹرکچر ہے ایک ڈومیننٹ پار کا، اس کو ڈسمنٹل کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کو وے آؤٹ چاہیے، اور وہ پولیٹیکل وے آؤٹ چاہ رہا ہے، اس کے لیے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہا، فقط پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس میں قابل تحسین بھی ہیں۔ اب لوگوں کا یہ کہنا جناب عمان نے اس سے بہتر کی تھی کاوش، بھائی وہ بہتر کی ہوگی اور سب بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب تو نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرحلہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، بیکاز عمان کی بات چیت ناکامی کے بعد اور حملہ ہونے کے بعد ایران کا جو اعتماد ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے امریکہ کے اوپر یا میڈیٹرز کے اوپر۔ اس صورتحال میں نیویگیٹ کرنا ایک ٹائٹ روپ کے اوپر، اور ایرانیوں کا کہنا کہ آپ ہمارے بہاف پہ بات کریں، امریکنز کا کہنا کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، چائنیز کا خیر مقدم کرنا، رشیا کا خیر مقدم کرنا، اور اسرائیل کو اور انڈیا کو آگ لگنا، یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کی سگنیفیکنس ہے۔ جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس خطے کا، وہ اب پاکستان ری شیپ کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ حیرانگی کی بات دیکھیں کہ یا تو امریکہ سے ممالک پولیٹیکل اکنامک سیکیورٹی بیل آؤٹ چاہتے تھے، آج معاملہ الٹا ہے، امریکہ سیکیورٹی بیل آؤٹ چاہتا ہے ایران سے، پولیٹیکل بیل آؤٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان سے، اور اکنامک بیل آؤٹ اس کا چائنا کے ہاتھ کے اندر ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر ہیں وہ چائنا تشریف لے گئے، بیکاز میجر ایشو یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی وہ دے سکتا ہے جس کا امریکہ کے اوپر لیوریج ہو، اور اس وقت جو الٹرنیٹو پاور کون سی ہے وہ انفیکٹ چائنا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آل ٹوگیدر جو ریجنل لیول پہ سٹرکچر ہے وہ نیا ری شیپ ہو رہا ہے، جس میں 2 کی مڈل رینج پاورز اور 1 ڈومیننٹ پاور شامل ہے۔ اور میرا شروع دن سے یہ بیانیہ ہے کہ یہ جو بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال ہے اس میں مڈل رینج پاورز بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ جس کے پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ تو لہٰذا جو مڈل رینج پاور ہیں اس خطے کے وہ ری شیپ کر رہے ہیں اسٹرکچر کو، اس کا امپیکٹ گلوبل اسٹرکچر پہ آئے گا۔ اور یہ آرگیومنٹ ہے کینتھ واٹس اور جان رگی کے درمیان میں۔ کینتھ واٹس کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم ہے جو کہ ممالک کو فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرتا ہے، جان رگی کا خیال ہے کہ ممالک ڈکٹیٹ کرتے ہیں سسٹم کو، اور ممالک میں ہونے والی تبدیلیاں سسٹم کو تبدیل کرتی ہیں، اور وہ آرگیومنٹ میں سوویت یونین کے اندر ہونے والی تبدیلی سے دیتے ہیں کہ اس نے سسٹم کو تبدیل کر دیا تھا، یعنی بائیپولیرٹی ختم ہو گئی تھی۔ آج اگین جو اندرونی تبدیلی امریکہ میں ہے اور اندرونی خطے کے طور پہ تبدیلی مڈل ایسٹ اور گلف میں ہے، اس نے یہ ثابت کر دینا ہے کہ سسٹم میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئے گی، جس کے لیے چائنا کا ہونا آن بورڈ اور رشیا کا ہونا آن بورڈ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ریجن کو ری شیپ کرنے جا رہا ہے، یہ کافی بڑا کلیم بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ کل ہمارے ایک گیسٹ سے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان میں ڈائریکٹلی جو نیگوسیشنز ہیں وہ دونوں فریق آمنے سامنے موجود نہیں ہیں، پاکستان ہوا میں تیر چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے امان نے اس سے بڑی کاوش کی تھی جو ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کمرے میں، ساتھ والے کمرے میں عباس عراقچی ایرانی وزیر خارجہ بیٹھے تھے، اور دوسرے کمرے میں یہ جو مڈل ایسٹ میں امریکی نمائندے ہیں اسٹیو ہکروک وہ بیٹھے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگرچہ نہیں تھے لیکن نوٹس کا تبادلہ ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کیے جا رہے تھے۔ تو پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ایسی چیز ہو رہی، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس ریجن کی ری شیپنگ کے لیے ایک رول پلے کرنے جا رہا ہے، مجھے اس میں کچھ تضاد نظر آ رہا ہے۔ اچھا سجاد صاحب، دس از ویری انٹرسٹنگ فیکٹ۔ آئی وینٹ فار اے سیکورٹی پالیسی میکنگ کورس ان امیرکا اینڈ آئی آبزرو کہ پاکستان کی جو قوم ہے اور جو یہاں کے لوگ ہیں، دے آر ایکسٹرا آرڈینریلی دے آر ویری انٹیلیجنٹ، لیکن ہمارے ہاں جو ریئل پرابلم ہے نا وہ پیسیمزم کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، دنیا اگر ہمیں سمجھے بھی تو ہم ایٹ لیسٹ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس اگر انڈین سے ملیں گے، وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، نہ ان کا اتنی اچھی مووز نظر آتی ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ کامیابی بالکل ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو میں 2006 سے کنسسٹنسی دیکھ رہا ہوں اس فینامینن کے اندر۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ دوسری میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ عمان نے ایک اچھا کام کیا اور صحیح کیا کہ ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پیغام رسانی۔ پاکستان بھی تو یہی کر رہا ہے، فقط فرق یہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ کے دوسرے ایک مختلف کمروں میں نہیں بیٹھے، اپنے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے ان کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اور وہ ایکسپوز بھی کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جس کے مطابق عباس عراقچی اور کالی باف یہ دونوں ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، اور یہ جہاں موو کریں گے وہاں ٹارگیٹ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک تھریٹ بھی دیا اسرائیل کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آگاہ کیا اگر یہ دونوں پرسنالٹیز ٹارگیٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد بات چیت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس سارے تھریٹ الارمنگ سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادھر آئیں گے پاکستان میں اور پاکستان میں بیٹھ کے بات چیت کریں گے؟ یعنی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر تو ایرانینز احمق ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیگ بردار جو جہاز ہیں ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے انہوں نے چائنیز کے ساتھ مل کے، اور باقی سب کو روکا ہوا ہے انکلوڈنگ انڈیا۔ تو اس کا مطلب پھر وہ احمق ہیں اگر وہ پاکستان کی سگنیفیکینس نہیں سمجھتے۔ اور پھر اس کے ساتھ فقط یہ نہیں، انڈیا کے بارے میں جو بظاہر ایک تاثر تھا ہمارے ہاں کہ انڈیا کے جہاز روکے ہوئے ہیں، انڈیا سے ایران ناراض ہے،
لیکن رات جو بومبنگ کی ہے امریکہ نے تہران ایئرپورٹ پر، اور اس پہ جو ایرانی حکومت نے رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک طیارہ کھڑا تھا انڈین، جو کہ ایران میں جو خیر سگالی کے طور پہ ادویات لے کر انڈیا سے ایران پہنچا تھا، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یعنی انڈیا کی ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے وہ تو اسی طرح ورک کر رہی ہے جیسے پہلے کر رہی تھی۔ دیکھیں اب اس میں دو چیزیں ہیں سجاد صاحب، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انڈین گورنمنٹ اور مودی ریجیم سے ایرانی حکومت ناراض ہے اور وہ بدلہ لیں گے بھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن چونکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی رہتی ہے جنہوں نے امداد بھیجی ہے بڑے پیمانے پر ایرانیوں کو، اب ایک مسلم کمیونٹی بیٹھی ہے، اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اور پاکستان بھی نہیں چھوڑتا۔ بائی دا وے آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب گئے تھے اور انہوں نے بڑا کنسرن شو کیا تھا مسلمان کمیونٹی کے بارے میں، جس پہ اویس صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور انہوں نے الٹی سیدھی باتیں شروع کی تھی کہ ہمارے اوپر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کنسرن پایا جاتا ہے، عرب ورلڈ میں کنسرن پایا جاتا ہے ریگارڈنگ مسلمز ان انڈیا۔ تو یہ کہنا کہ وہ مکمل طور پہ تعلقات کو ختم کریں گے تو یہ تو بے وقوفی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ایرانیوں نے جو شپ چھوڑی ہیں انڈیا کی، وہ کیس بائی کیس ہے، وہ سچویشن بائی سچویشن ہے۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ 10 بحری جہاز آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں فلیگ بردار، ان کو چھوڑ بھی رہے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں اس کی فیور، پاکستان کی فیور میں۔ یہ انڈیا کے کیس میں نہیں ہے۔ اور انڈیا نے چونکہ ایران کے 2 جہاز اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے، میرے خیال ہے سپٹمبر 2025 سے لے کر ان کے قبضے میں تھے، اسی وجہ سے ان کو چھوڑوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے چھوڑیں گے اگر آپ ہمارے جہاز چھوڑیں۔ تو اٹ وڈ بی کیس بائی کیس، اٹ وڈ ناٹ بی ایز فری ایز پاکستان کے جہازوں کو چھوڑا ہے۔ تو اس میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال اور بھی ہے، اور وہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی موازنہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں اقتدار جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن اقتدار تو کہیں اور ہے، جو طاقت ہے وہ کہیں اور ہے۔ اسی طرح جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں وہ گفتگو تو کر رہے ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی، آج بھی انہوں نے بیان دیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایرانین پاور سٹرکچر ہے وہاں پہ پاسداران انقلاب کے جو جرنیل ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے معذرت بھی کی تھی عرب ملکوں کے ساتھ جن کے اوپر میزائل گئے تھے ایران سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایرانی جو پاسداران انقلاب کی طاقت ہے یا جو خامنائی صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر برا منایا۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے پاس پاور ہے، اسی طرح ایرانی صدر کے پاس پاورز ہیں، وہاں پہ بھی پاور کسی اور جگہ پہ ہے۔ تو لہٰذا ان کی اگر گفتگو 1 گھنٹے کی ہو یا 2 گھنٹے کی ہو، وہ اٹ میکس نو ڈفرنس۔ سجاد صاحب شکر ہے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں ایران کے اندر چیک اینڈ بیلنسز ہیں اور وہ اس وقت وار سچویشن کے اندر ہیں، اور جب آپ سیکیورٹی اور وار سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں زیادہ اہمیت اس سیکشن کی ہوتی ہے حکومت کی جو کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہوتی ہے، پہلی بات۔ اب یہ کہنا کہ صدر پزیکشیاں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ IRGC والے یا رہبر ان کے بارے میں مکمل کہہ دیتے کہ حضور ان کی بات نہ سنیے گا اور ڈائریکٹ ہم سے ہی بات کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ دنیا بھر کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کانگریس ہے اس کی چل رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں جو ڈاکٹرائن آف سیلویشن ہے جیرمی بینتھم کا، جس کے مطابق لوگوں کی سے ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں اور ان کی اوپینین ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو 1 کروڑ بندے کا نکلنا کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے امریکن فارن پالیسی میں جو کچھ وہ ایران کے اندر کر رہے ہیں اور جو اسرائیل کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس سچویشن میں، جو گورنمنٹ کے آرگنز ہیں اس میں پاور ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو فریکوینسی ہے یا لیول ہے پاور کا وہ تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ ٹرمپ آئے ہیں، اس وقت جو وائٹ ہاؤس ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، ادروائز جو بائیڈن کے وقت میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور کانگریس زیادہ ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ تو ایران کے اندر جو وار سچویشن ہے اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے
وہ IRGC کے فیصلے ہیں، بیکاز اس وقت موزیک اسٹریٹجی کے تحت ہر یونٹ کے پاس اپنے اختیارات ہیں. ان کے پاس آلریڈی بک موجود ہے کہ آپ کو سینٹر سے کمانڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے حملہ آئے گا آپ نے اس کو ریپلائی کرنا ہے. اب وہ اس بک کے مطابق چل رہے ہیں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن اگر ابھی کوئی سیز فائر کے اوپر فرض کریں امریکہ ایران کی شرائط مان لیتا ہے یا کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے اور ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ہم ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو مختلف کمانڈز ہیں ایران میں، جو بٹی ہوئی کمانڈز ہیں جو کہ ڈائیورسیفائیڈ ہے مختلف ملک کے حصوں میں ایران کے، تو ان کو کون کہے گا کہ میزائل کے حملے روک دو؟ وہاں پہ تو ایک طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وار لارڈز بن گئے وہ سارے ایریاز جن کو انہوں نے ایٹ پار کیا یا جو موزیک سسٹم بنایا. بالکل وار لارڈز نہیں ہے. وار لارڈز اور ان کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ نظریے کا ہے، اور وہ جو آلریڈی اسٹرکچر موجود ہے اس نظریے کے تحت یہ ایک ہی داغے میں پروئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایران کے اندر جو میں نے کہا کہ ایک اپنا نظام ہے چیک اینڈ بیلنس کا، جب امریکہ ڈیمانڈ مانے گا تو اس کی اسیسمنٹ مختلف فورمز پہ ہوگی. پولیٹیکل لیڈرشپ کرے گی، ان کی سپریم کونسل کریں گی، ان کے رہبر کریں گے اور ان کی پارلیمنٹ کرے گی. اس کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچیں گے، اور وہ کوئی ایک فرد واحد کی طرح فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس نے فیصلہ کر دیا. خود جو سپریم لیڈر ہے اگر وہ بھی کہہ دیں گے کہ جا آج سے جنگ ختم، تو وہ ان کے اوپر بھی سپریم کونسل موجود ہے جو کہ دیکھے گی کہ یہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ لوگ چونکہ ایران کے چیک اینڈ بیلنس کو نہیں سمجھ رہے، لہٰذا اسی طرح کی باتیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں. رہا بات پاکستان کا، تو پاکستان کے بارے میں امریکنز ہمیں تو چھوڑیں، اگر میں بات کروں گا تو میری تو وہ ہے گھر کی مرغی دال برابر. لیکن امریکنز کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ڈیموکریٹک جب فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ لنگڑی لولی ہو یا کون سا فارم 48 کی پیداوار ہو، جو بھی ہو. بیکاز اس صورت میں 3 سینٹرز ہوتے ہیں پاورز کے، آرمی چیف، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. پاکستان سے انتہائی مشکل اس میں پیش آتی ہے. تو اس وقت جو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار چائنا گئے ہیں، آرمی چیف اپنی جگہ پہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آ رہی ہے. کوئی ایک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ صرف آرمی چیف گھوم رہے ہیں اور فون پہ بات کر رہے ہیں یا چیزیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ مختلف شیپس کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کم زیادہ جو بھی اثر ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن جو فیصلہ سازی ہے اس میں یہ تینوں آرگنز جو ہیں وہ شامل آپ کو نظر آتے ہیں. آپ نے جو ہنٹ دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یونائٹڈ نیشن سسٹم میں ایک آفیشل محمد صفا نے ریزائن کیا، اور ریزائن کرنے کی وجوہات یہ تھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ تیاری ہو رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ نیوکلیئر ویپن استعمال ہو تو وہاں اس علاقے میں کس طرح کی امدادی کارروائیاں یونائٹڈ نیشن کو کرنی ہوں گی. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں ہمارے ویورز کو بھی کہ یہ مسئلہ کب پیدا ہوا، کیسے ہوا، محمد صفا صاحب نے ریزائن کیا. دیکھیں یہ کل کی اصل میں خبر ہے، اور یہ ایتھنٹک سورسز سے مستقائی ہے. اقوام متحدہ میں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ چانسز زیادہ ہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا استعمال کیا جائے، بیکاز اس وقت قانون پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہ ہیومینیٹیرین لاز نہ انٹرنیشنل لا، اور اقوام متحدہ کو بھی پوچھا نہیں جا رہا. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگر نیوکلیر اٹیک ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تباہ کاری ہوگی، نہ فقط ایران میں بلکہ پورے خطے کے اندر. تو اس صورت کے اندر کیا اقدامات لینے ہوں گے؟ ان کے پاس ایسی رپورٹس آئیں جس سے ان کو لگا کہ یہ بات ہو چکی ہے اور یہ ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے پروٹیسٹ کے اندر کہ یہ ہمیں انہیں روکنا چاہیے، ادروائز یہ بہت بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہوگا. اس میں ایک میں بات ضرور کہتا جاؤں کہ ایرانیوں نے اس پہ بھی تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، عراق سے تقریباً 2 سے 3 گنا بڑا ملک ہے، اور جیوگرافیکل ڈیپتھ موجود ہے. اگر تو وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال کرتے ہیں 1 2 3 4 شہروں کے اندر، لیکن چونکہ موزیک اسٹریٹجی کے تحت ہر یونٹ الگ الگ ہے، اور ایک یونٹ کا دوسرے سے اتنا اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہے،
اور باہر سے ریزسٹنس فورسز آ رہی ہیں تو یہ ریزسٹنس رکے گی نہیں, یہ فردر ایگریویٹ ہوگی. چیچنس بھی اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, پاکستان کے قبائل بھی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے پھر پوری دنیا سے جہادی اندر گھسیں گے, اور امریکنز اور اسرائیلی پچھتائیں گے اس کے اوپر, پہلی بات. دوسری طرف یہ کہ عراق میں آیت اللہ سیستانی نے ابھی تک فتویٰ نہیں دیا, ان کے اوپر پریشر ہے کہ فتویٰ دیں, پھر وہ مجبور ہو جائیں گے فتویٰ دینے پہ, اور ان کا فتویٰ صرف عراقیوں تک نہیں ہوگا محدود, پھر وہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. تیسرا یہ کہ ایران کے پاس خود پلازما ویپن ہیں جو اب تک وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں, چھٹے جنریشن کے, اور الیکٹرو میگنیٹک پلازما ویپن اگر وہ استعمال کریں گے تو اسرائیل اور امریکہ پھر بھول جائیں گے کہ نیوکلیر ویپن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا اس وقت وہ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, اور یہ انفارمیشن ان کے IRGC کے اہم کمانڈر نے دی ہے, حالانکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہی, بیکاز وہ اس وقت تک اس جنگ کو مینیج کرنے کے لیے ایک ونڈو بھی چھوڑے کھڑے ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ جانیے کہ یہ معاملہ یہاں تک جائے گا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت جو اندر سٹی ہیں پورے ویپنز کے, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ایران کے اندر 30-31 یونٹس ہیں, ہر یونٹ کے پاس اپنے 1 2 4 5 ویپن کے پورے سٹیز ہیں, جس میں کارخانے بھی ہیں, وہ اندر ویپن بناتے بھی ہیں, جس میں شارٹ رینج, لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں, ڈرونز ہیں. تو لہٰذا ان کو کوئی باہر سے لاجسٹکس کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ تقریباً 80 سے 100 میٹر نیچے گہرے ہیں, اور کلسٹر بم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. تو این ممکن ہے اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایک تجرباتی طور پہ انہوں نے ٹیکٹیکل ویپن کے لگ بھگ کوئی انہوں نے تجربہ کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے, کیا ہم اسے ہٹ کر پاتے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہوگا یہ کرنا. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ اشارہ کیا کہ ان کے پاس ایک پلازما ویپن ہے, پلازما کیا ہے یہ بھی کچھ سمجھائیں ہمیں ذرا. اس پہ ٹیکنیکلی تو میں زیادہ نو ہاؤ نہیں جانتا, لیکن پلازما ویپن کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جس طرح سے نیوکلیر ویپن آکسیجن کھا جاتا ہے, جذب کر دیتا ہے, اور ہیٹ اتنی بڑھا دیتا ہے جس میں ہر چیز پگھل جاتی ہے یا راکھ بن جاتی ہے. تو پلازما ویپن کے پھٹنے کے بعد بھی جو آکسیجن ہے وہ جذب ہو جاتی ہے, ساری وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جب آکسیجن نہیں ہوگی تو جو بھی لیونگ بینگ ہے وہ مر جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی سروائیول انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی یہ بھی ایک طرح سے وہی نیوکلیر ٹائپ کوئی ویپن ہوگا نا, جس کی وجہ سے آکسیجن سک ہو جائے یا ختم ہو جائے. جی ہاں, اسی طرح کا. اور مجھے لگتا ہے اس پہ جو مٹیریل ڈسٹرکشن ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی, لیکن لیونگ بینگ جو ہے وہ شاید ہٹ ہو جائے. لیکن یہ ایران نے کب اس کو انوینٹ کیا؟ ایران تو ابھی ان ہتھیاروں کی طرف گیا ہی نہیں ہے, جو بعض خبریں ہیں. ایران کے بارے میں جو ویپن استعمال ہو رہے ہیں ابھی, وہ بھی کسی کو آسرا نہیں تھا. ہم تو یہاں پہ یہ غلط فہمیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ویسٹرن میڈیا کا جو نیریٹو اینڈ اسمپشنز کہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, حسن نصر اللہ شہید ہو چکے ہیں, تو لہٰذا حزب اللہ کی وہ طاقت نہیں رہی. لیکن پھر اب جو گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو اب تو اسرائیلیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ ہی ان کو لیڈ کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس ویپن کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ایرانیوں نے نہیں دی, جس طرح سے انہوں نے جو اب استعمال کر رہے ہیں 3rd and 4th جنریشن کے بیلسٹک میزائل, اس کی انفارمیشن پہلے نہیں دی انہوں نے, اسی طریقے سے اس کی نہیں دی. اور میرا خیال ہے وہ چیز بورڈ کے اوپر اپنے سارے پتے یکدم شو بھی نہیں کر رہے. تو جب یہ معلومات بالکل ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن اس کے ہنٹ 1-2 دفعہ انتہائی اہم عہدیداروں کی طرف سے مل چکا ہے. جی منور صاحب, ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت لیں گے. خدا حافظ.